बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास 3-4 अहम खबरें हैं, उन खबरों का जायज़ा लेंगे और बज़ाहिर वो खबरें जो नज़र आ रही हैं हकीकत में वो हैं नहीं, और पस पर्दा क्या हो रहा है वो कोशिश करेंगे जानने की। नवाज़ शरीफ साहब ने एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाई अपने डॉक्टर शॉल के ज़रिए, जो कि इंडियन डॉक्टर हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, और उन्होंने फयाज शाल साहब के ज़रिए एक ख़त है, मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं कहा जा सकता, एक ख़त तजावीज़ उसमें दी गई हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का इज़हार किया डॉक्टर साहब ने। वो रिपोर्ट सबमिट करवाई लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन दूसरी जानिब लंदन में उन्होंने एक और एप्लीकेशन दे दी है, और वो एप्लीकेशन है कि जनाब वहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं और कारोबार को मज़ीद तोसी देना चाहते हैं और वहाँ पे सरमायाकारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए, और उनकी जो अपील है ट्रिब्यूनल में शायद उसके लिए वो बंदोबस्त कर रहे हैं। ये बात जहन में रखिए कि होम डिपार्टमेंट बरतानिया का नवाज़ शरीफ साहब को ओवरस्टे होने की वजह से मज़ीद लंदन में, बरतानिया में स्टे की इजाज़त नहीं दे रहा। उनकी दरख्वास्त खारिज की जा चुकी है और अब वो ट्रिब्यूनल में अपील की हुई है। तो दो मुल्कों में दो मुख्तलिफ मौक़िफ़, आखिर माजरा क्या है? तो इसी सिलसिले में हमारे साथ लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त बैरिस्टर गुल नवाज़ ख़ान, माहिर कानून हैं और इमिग्रेशन कवानीन को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और काम भी करते हैं, उनका प्रोफेशन है ये। उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल नवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, थैंक यू वेरी मच हैविंग विद यू। मैं सुन रहा था आपकी सारी बात, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि एक मुल्ज़िम दो मुख्तलिफ मुल्कों में दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करता है। पहले तो ज़रा इसका बता दें कि जो वहाँ पे एप्लीकेशन दी है नवाज़ शरीफ साहब ने, उसका बैकग्राउंड और उसका स्टेटस क्या है? क्या वो वीज़ा नया हासिल करना चाहते हैं या फिर अपने जो ओवरस्टे होने की वजह से उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको हल करना चाहते हैं? जी, इसका जी चूँकि मेरा जो मैंडेट है वो तो है कि लीगल पोजीशन इसकी क्या है एप्लीकेशन की, उससे ताकि आवाम को, बाकी लोगों को अंडरस्टैंड करने में एक्चुअल पोजीशन जो है वो आसानी हो। जो एप्लीकेशन है जी इनकी थी यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की, वो थी क्योंकि जितने भी होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन 5 ईयर्स 10 ईयर होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि विद इन 6 मंथ वापस अपने कंट्री लाजमी जाना होता है या एग्जिट लाजमी करना होती है यूके से। अब चूंकि 2019 से वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उस लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उस वक्त पैंडेमिक भी आया और इनका कोई ट्रीटमेंट क्योंकि मेडिकल बेसिस पे यहाँ पे उनकी रेजिडेंस यहाँ पे है, तो उसकी थर्ड एक्सटेंशन प्रोबली जो थी, अब जो लास्ट एप्लीकेशन दी तो वो रिफ्यूज़ कर दी गई ऑन दैट बेसिस कि जो उसमें रीजंस बताई गई, उस बेसिस पे होम ऑफिस या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये इस बात पे रिफ्यूज़ किया कि आप अपने कंट्री वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट या जो भी करना चाहें, लेकिन जो उनका ख्याल ये था कि 6 मंथ का जो एग्जिट क्लॉज है वो उन पे अप्लाई ना की जाए, तो इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ। उसके बाद अपील कर दी गई, अपील इस वक्त ट्राइब्यूनल में है और अपील की हेयरिंग डेट मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आने वाली है, तो इसकी लीगल पोजीशन तो जी ऐसे है। एप्लीकेशन हेयरिंग जल्दी आने वाली है। अब ये बताइएगा कि उन्होंने एक फैक्ट्री का विज़िट किया है, उसकी फुटेज रिलीज़ की है, तो अगर वो वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं मज़ीद, या कोई भी शहरी जिनकी ओवरस्टे होने की वजह से खारिज हो चुकी हो दरख्वास्त, तो अब उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि कौन से ग्राउंड्स लें तो वो वहाँ पे बच सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं और उनको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा? ऑप्शन जो है वो कुछ बाय चॉइस नहीं होते, चूँकि जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई वहाँ पे होम ऑफिस में रिफ्यूज़ हो गई। अब उसके बाद एक ही ऑप्शन थी कि इसको अपील किया जाए, अगर राइट ऑफ अपील है, क्योंकि राइट ऑफ अपील दिया गया। कोर्ट में इस वक्त इनका मैटर पेंडिंग है मियाँ साहब का। अब इसमें उनको ये प्रूव करना है कि जिस बेस पे एप्लीकेशन एक्सटेंशन की दी गई थी वो ग्राउंड जो है वो दुरुस्त, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिसीजन गलत है, ये प्रूव करना है। अब जहाँ तक बात है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आनी है,
اس بیسس کے اوپر ایکسٹینشن کا کوئی لینا دینا دور کا بھی نہیں ہے. وہ کتنی بھی ایکسٹینشن لے کے آئیں, کوئی بھی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, وزٹ ویزا ایک الگ سے بات ہے, انویسٹر ویزا وہ ایک الگ سے چیز ہوتی ہے, وہ ریکوائرمنٹ الگ سے ہوتی ہیں, اس کے لیے ود ان یو کے نہیں ہو سکتا, واپس جانا پڑے گا پاکستان اور وہاں سے اینٹی کلیئرنس لے کے آئیں گے, یہاں سے نہیں ہوگا. جہاں تک جو مین اس وقت پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر یہاں پہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دی گئی, اسی بیسس کے اوپر ایک لیٹر جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا, ابھی جو آپ نے مینشن کیا فیاض شال جو ڈاکٹر ہیں امریکن بیس ہیں, ان کا لیٹر جو وہ بیسکلی ایک ریکمینڈیشن لیٹر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لیٹر کی لیگل پوزیشن کیا ہے, یا اس لیٹر کے بیس کے اوپر کیا امپیکٹ ان کی اپیل پہ نیگیٹو یا پازیٹیو کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. اب لیگل پوزیشن کے لحاظ سے اس لیٹر کی دیکھیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے یو کے میں, لنڈن میں. اگر تو جو ان کا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل کر رہا ہے, یہ ڈاکٹر ان کے جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اگر وہ کوئی ایسا ریکمینڈیشن دیتے ہیں اور اس ریکمینڈیشن میں یہ آتی ہے کہ ان کا کنٹری سے باہر جانا یا یو کے میں مسٹ رہنا مینڈیٹری ہے, یا ان کی لائف کے اوپر کوئی اس کا بڑا سیریس امپیکٹ آ سکتا ہے, جو کہ بڑا کلیئر جو ہے تھریش ہولڈ پچھلے ڈیسیژن میں آ چکا ہے, ایک اور ڈیسیژن تھا ہائی کورٹ کا, کہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ اگر آؤٹ آف رول جایا جائے یا ایکسٹینشن دی جائے تو اس کے لیے بڑا ہائی تھریش ہولڈ سیٹ کر دیا گیا ہے. اس جو ریکمینڈیشن لیٹر ہے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. 1 پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے, یہ ایک آؤٹ سورس لیٹر ہے. اس لیٹر پاکستان سے یا انڈیا سے یا امریکہ سے فرانس سے کوئی بھی اگر کوئی اسپیشلسٹ کوئی ریکمینڈیشن دیتا ہے وہ ایک سیلف پرپز تو لیٹر ہو سکتا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا کورٹ کا وہ اس کو کنسیڈر کریں یا نہ کریں, لیکن اس لیٹر کے بیس کے اوپر یہ کوئی ڈیٹرمنٹل لیٹر نہیں ہوگا, اس کی بیس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لیٹر آؤٹ سورس ہے, یہ اس مالج یا اس ڈاکٹر یا اس ہاسپٹل کی طرف سے نہیں ہے جہاں پہ ٹریٹمنٹ ان پروگرس ہے. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب نہیں, وہ بیرسٹر گل جو ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایڈ کریں نا, یہ لیٹر یو کے میں کسی کام کا نہیں ہے, انہوں نے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر رائے نہیں کرنا. جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل ہے, اگر کوئی گراؤنڈ ہوگی اس کی جس کو جسٹیفائی کیا جا سکے تو پھر تو ان کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے, ورنہ وہ بھی باہر پھینک دیں گے. اب یہ جو انویسٹمنٹ والا معاملہ ہے یہ ایگزیکٹلی ہمارا چارج ہے, پاکستان کا یہی چارج ہے کہ انہوں نے پیسہ پاکستان سے لوٹا اور اس کو جا کے دنیا کے مختلف حصوں میں انویسٹ کر رہے ہیں, وہاں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں, وہاں اکاؤنٹس ان کے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک جگہ یہ بھی آیا تھا کہ کسی شخص کے اکاؤنٹ میں $1 بلین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے سنگاپور, وہ روڑا گوڑا رہ گیا, لیکن بات ہوئی. پھر یہ اقامہ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی اسی کام میں تھا. بھائی یہاں پھر یہ پاکستان پر اوپر کس لیے مسلط رہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا پیسہ لوٹا, ڈاکہ مارا, ادھر لے گیا, ان کو کہا لے کے جی 500 ملین پاؤنڈ ہمیں لے کے آئے ہیں, ہمیں یا شہریت دیں, ہمیں حقوق دیں, یا 1 بلین پاؤنڈ لے کے آئے ہیں یا اتنے لا رہے ہیں. بھائی حد ہے اس ملک میں نے پہلے بھی آپ کو صابر شاکر کہا ہے کہ یہاں آپ بھول جائیں, کوئی کسی کا بیرسٹر صاحب سے تیار نہیں. بیرسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جو خط ہے ڈاکٹر فیاض شال کا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن یہ ہے, اور اس میں نواز شریف صاحب کا ریفرنس دیا ہوا ہے اور ان کا ایڈریس لکھا ہے 118 پارک لین لندن, یہ ان کا ایڈریس ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے دستخطوں سے ایک خط لکھا. اس خط کی حیثیت کیا یہ میڈیکل رپورٹ کے طور پہ برطانیہ کی عدالت کنسیڈر ہو سکتا ہے, یا یہ ایک خط تصور ہوگا تجویزاتی قسم کا؟ اس میں جی بڑی کلیئر اس پہ پوزیشن ہے. لیٹر لکیلی آئی ہیڈ اپرچونٹی ٹو گو تھرو دس لیٹر. یہ ایک میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, جسٹ ایک ریکمینڈیشن لیٹر ہے. اس کی حیثیت لیگل جو ہے جسٹ بے ریکمینڈیشن آؤٹ سورس, کیونکہ جو پروڈیوسر ہے اس کے ڈاکٹر وہ یو کے بیس نہیں ہے. اب کوئی پاکستان سے ڈاکٹر یا فرانس سے یو ایس سے اگر کوئی میڈیکل کوئی ایسا ریکمینڈیشن دیتا ہے تو وہ جو اپیلنٹ ہے اس کے لائر کے لیے ایک آرگیومنٹ کے لیے ایک ریزن ہے کہ وہ آرگیومنٹ کرے. کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس لیٹر کو کہاں تک ویٹ دے سکتے ہیں. اس لیٹر کی نمبر ایک تو لیگل پوزیشن ڈیپینڈ آن دا جج کہ وہ اس کو کس حد تک ایڈمیزیبل سمجھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کوئی 7 ایویڈنس لگائیں گے کہ جو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے پہلے بھی ٹریٹمنٹ کیا ہے, اگر ٹریٹمنٹ کیا ہے تو وہ اس کی کوئی ایویڈنس ساتھ لگائیں کہ یہ ان کے کوئی فیملی ڈاکٹر ہیں یا ان کے ہسٹوریکل بات سمجھتے ہیں.
اس بیس پہ کورٹ میں بھی تھوڑا ویٹ دے، لیکن اگین اس لیٹر کی بیس کے اوپر ڈیسیژن یا ججمنٹ یا ججمنٹل لیٹر نہیں ہوگا، اس کے اوپر ڈیسیژن یا ججمنٹ اس بیس پہ پیورلی اس کے اوپر نہیں آئے گی، انلیس کہ لیٹر اس ہاسپٹل سے یا اس ڈاکٹر سے آئے جو ان کا ٹریٹمنٹ یو کے میں کر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھنا ہے کانٹینٹس کیا ہے اس لیٹر کے۔ اس لیٹر کے کانٹینٹس ہیں، اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا کے اس کے بعد اینڈ پہ کچھ ریکمینڈیشن کی گئی ہیں۔ اس ریکمینڈیشن میں سے ایک ریکمینڈیشن امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ان کو اینجیوگرافی جو ہے پیشنٹ کی ایپیلنٹ کی وہ ہونی ہے، اور اینجیوگرافی وہ یو کے میں ہونی چاہیے، 1۔ نمبر 2 ان کو اسٹریس فری جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر دیا جائے، سیکنڈ ریکمینڈیشن ہے۔ تھرڈ ریکمینڈیشن ہے کہ واک جو ہے وہ پیشنٹ کو کرنی چاہیے ریگولرلی، اور اس قسم کچھ اور چیزیں۔ اب یہاں پہ اس کا اگر پوائنٹ دیکھیں امیگریشن کے لحاظ سے، تو وہاں پہ یو کے میں اسپیشلی جب کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے یا کوئی ایکسٹینشن کسی قسم کی آؤٹ آف امیگریشن رول اپلائی کرتا ہے، تو اسٹیٹ وے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو ریپرزینٹیٹو کورٹ میں آتا ہے، جس کو ہم ہوپو کہتے ہیں، ہوم آفس آفیسر، تو وہ اسٹیٹ وے جائیں گے کنٹری گائیڈ لائن کے اوپر۔ اب کنٹری گائیڈ لائن بتاتی ہے کہ جو فیسلٹیز یا جو پرابلمز مینشن کی گئی ہیں کسی بھی رپورٹ میں، آؤٹ سورس میں یا کسی لحاظ سے، تو کیا وہ فیسلٹیز اس کنٹری میں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ فیسلٹیز اس کنٹری میں نہیں ہیں، اس کے بعد کتنی لائف تھریٹننگ پوزیشن آتی ہے۔ اب یہ واک کرنا یا اینجیوگرافی ہونا، یہ ساری یہ تو پاکستان میں یا اس لیول کے باقی کنٹریز میں وہاں پہ بالکل اوبویسلی یہ فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بیسس کے اوپر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز جو اس لیٹر میں ریکمینڈ کی گئی ہو کہ جو کہ یو کے میں ہی ہونی ہے، تو لہٰذا ریکمینڈیشن کوئی اس قسم کی نہیں، تو کنٹری گائیڈ لائن کے اوپر یہ ٹیکنیکلی جو ہے لیٹر کو نہیں ہے نا۔ جی ہاں، اچھا بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس خط کے آنے کے 48 گھنٹے کے بعد ہی ایک نیا ایک تصویر آئی ہے، فوٹیج آئی ہے کہ موصوف جو ہیں وہ فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بریفنگ لے رہے ہیں، اور اس کا فاصلہ لندن سے فیکٹری تک کا تقریباً 410 کلومیٹر، آلموسٹ 5 آورز کی ڈرائیو ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں میڈیا میں موجود ہیں، یہ بھی نواز شریف صاحب کی اس اپلیکیشن کو اور اس میڈیکل رپورٹ کو یا جو خط لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس کو انڈو کر سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ایک تو جی پہلے اس لیٹر کا میں نے بتایا کہ بہت ویٹ نہیں ہوگا ٹیکنیکلی، رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ریزن میں نے بتا دی ہے، جسٹ از آؤٹ سورس ایک ریکمینڈیشنز ہے، انلیس کہ یہاں سے لوکل جس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کا وہاں سے کوئی ہو اور ہائیلی ریکمینڈیشنز ہوں، اور کوئی ایسی لائف تھریٹننگ کچھ ڈیزیز ہے، اس ڈیزیز کا یا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف یو کے میں ہی اویلیبل ہے، یہ تھریش ہولڈ ہے، نہ کہ ایک اینجیوگرافی وغیرہ انفارچونیٹلی۔ دوسری بات ہے کہ جو وزٹ کرنا، انفارچونیٹلی آئی ہیونٹ ہیڈ چانس ٹو ویو دیٹ پرٹیکولر ویڈیو، کوئی ایسی فوٹیج، لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو اس میں پھر جو ہوم آفس آفیسر ہیں وہ کنٹراڈکٹری ایک ان کے پاس ایک ایویڈنس آ جائے گی کہ ایک جگہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اپیلنٹ ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی سیریس کنڈیشن ہے، اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ کنٹراڈکٹ آ جائے گی۔ اور سیکنڈلی یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے، کوئی بھی وزٹر جی جس بیس پہ وزٹ ہے اس کے بیونڈ اگر کوئی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو وہ بریچ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے۔ فار ایگزامپل کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہے، دیٹ از ناٹ بیسکلی مینڈیٹ آف وزٹر۔ تو اگر کوئی بندہ اس کے لیے واپس اپنے کنٹری جائے جیسے پہلے رض کیا اور واپس آئے، تو ہو سکتا ہے یہاں رہ کے اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہے کسی لحاظ سے، تو اٹ سیلف بریچ ہو جائے گی یا اس کنٹراڈکٹ کرے گا اس کلیم سے جس بیس کے اوپر اپلیکیشن دی گئی تھی ان کی۔ اچھا اس کا یہ پھر جی جوش صاحب، یہ گل نواز صاحب یہ جو وہاں سیریں کر رہے ہیں اور روز بیانات دے رہے ہیں، یہ تو پھر بلائی کرتی ہے یہ ڈاکٹر شال کی جو ہے ریکمنڈیشن۔ وہ تو کہتے ہیں اگر انہوں نے ہوائی جہاز کے نزدیک بھی گئے تو ان کا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ان کی وائف فوت ہوگی ہوئی ہے، ان کے بڑے صدمے ہیں، اور ابھی تک وہ ان کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو وہ جو یہ لیٹر بنا کے دیا یہ کس لیے ہے؟ پاکستان میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تو یہاں بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ بندہ باہر رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے پہلے بھی جعلی رپورٹوں پر پاکستان سے ایگزٹ حاصل کیا، اب جعلی رپورٹوں کی بنیاد پر وہاں رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ
کہ یہ دھوکہ دہی پر مبنی، جعل سازی پر مبنی کاروائیاں کر رہے ہیں اور کسی صورت آ کے لا کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ بیرسٹر صاحب، جیسے چوہے صاحب نے کہا، آپ یہ بتائیے گا وہاں کا قانون اور پریکٹس کیا ہے؟ یہ جو نواز شریف صاحب نے اپلیکیشن دی ہے، اپیل کی ہے ٹریبیونل میں، اس اپیل کو اپوز کون کرے گا وہاں پہ؟ ہوم ڈپارٹمنٹ اپوز کرے گا، اور جو جرا جسے کہتے ہیں سادہ زبان میں، کہ اس کو جرا کون کرے گا اس پہ اپلیکیشن کو مسترد کروانے کے لیے؟ جی، اس کا جی بڑا سمپل سا پروسیجر ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہوم آفس سے کوئی ویزا کسی کا، وہ وزٹ ویزا ہے یا انٹری کلیئرنس کسی لحاظ سے یا ود ان کنٹری اگر ریفیوز ہو جائے، اس میں رائٹ آف اپیل اگر ملتا ہے تو اپیلنٹ کو، جیسے میاں صاحب ان کو رائٹ ملا ہے کہ وہ اس کو اپیل کر سکے جو انہوں نے اپیل کی۔ اب جس وقت ہیئرنگ ڈیٹ جو ہے وہ آ جائے گی، ہیئرنگ ڈیٹ مہینے میں آتی ہے، 2 میں 3 میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں میں ہے جب آتی ہے۔ اس کے بعد ایک بنڈل سرو ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے۔ اب بنڈل کا مطلب ہے کہ اپیلنٹ فار ایگزامپل میاں صاحب جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اپیل کیوں الاؤ ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کی اسٹیٹمنٹ بنے گی، پلس اینی ایویڈنس وہ جو سمجھتے ہیں اپنے کیس کی سپورٹ کے اندر انکلوڈنگ دس لیٹر، وہ اس میں لگا کے بنڈل تیار کر کے وہ کورٹ میں سبمٹ کر دیں گے۔ اسی طرح سے جو ہوم آفس ہے وہ بھی اپنا ریپرزینٹیو، جس کو ہوپو کہتے ہیں، ہوم آفس آفیسر، وہ بھی اپنی جو اس کے اوپر ان کی جو ریکمنڈیشنز ہے وہ بھی تیار کر کے جو ہے کورٹ میں سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اور ہیئرنگ والے دن، آج کل ہیئرنگ زیادہ تر ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، ہم لوگ ہیئرنگ جو ہے ہمیں کورٹ میں نہیں اب جانا پڑتا، ہم یہاں سے بیٹھ کے ایک لنک آ جاتا ہے کورٹ سے، اس کے تھرو، لنک کے تھرو ہم وہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں کورٹ روم کے اندر، اور جج صاحب بیٹھے ہیں، ہوم آفس آفیسر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ اب یہ لیٹر جو ہے پاکستان اپنا نمائندہ بھیج سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، پاکستان بھی پاکستان سینڈ اٹس ریپرزینٹیٹیو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جی۔ اس میں پرٹیکولر پارٹی، انلیس اگر کسی نے پارٹی بننا ہو، کوئی ریلیونٹ پارٹی ہو، تو ان کو اپلیکیشن دینا پڑتی ہے اس کے بعد، لیکن اس میں اپیلنٹ میاں صاحب ہیں اور جو رسپونڈنٹ ہے وہ ہوم آفس ہے، تو ہوم آفس کا جو لائر آئے گا وہاں پہ وہ جیرا کرے گا، وہ آرگیو کرے گا، اور وہی اس چیز کو اپوز کرے گا، چونکہ اس میں ڈائریکٹ پارٹی 2 ہی ہیں، اپیلنٹ اور رسپونڈنٹ ہے ہوم آفس، ان کا ریپرزینٹیٹیو آئے گا۔ پاکستان نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اچھا، وہ اس میں بیرسٹر صاحب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں، آسان کر دوں، کہ جب نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھیجا گیا تو باقاعدہ طور پہ سفارتی چینل سے ایک کورنگ لیٹر بھیجا گیا تھا برطانوی حکومت کو، کہ یہ آپ کے پاس ایک آ رہے ہیں، ملزم نہیں ہے بلکہ مجرم ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، ان کی پوری کیس ہسٹری بھیجی تھی ساتھ، اور یہ مشروط طور پہ 6 ہفتے یا 8 ہفتے کے لیے علاج کی غرض سے آ رہے ہیں۔ یہ آلریڈی لیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کو پاکستان کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور غالباً اس کے بعد 2-3 اور خطوط بھی لکھے گئے۔ تو ایسے میں یہ معاملہ صرف نواز شریف اور برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کے درمیان رہے گا، یا کسی وقت پاکستان بھی اس میں آ سکتا ہے اسی بنیاد پہ، کیونکہ پاکستان کہتا ہے یہ ہمیں واپس کریں، ہمارا مجرم ہے، سزا یافتہ ہے اور عدالتوں کا مفرور ہے۔ اس میں جی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی اور ریلیونٹ پارٹی جیسے گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ جیسے بھی آپ نے مینشن کیا لیٹر کا، اگر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس میں رول بنتا ہے تو وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ٹرائبونل میں۔ اگر اپلیکیشن ان کی ایڈمٹ ہو جاتی ہے دین دے کین اپیئر ایز اے پارٹی، اور وہ اپنے لائر کے تھرو، اپنے بیرسٹر کے تھرو، اپنے سولسٹر کے تھرو اپیئر ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ڈیپورٹ کرنے کا یا ریموو کرنے کا، اگر اپیل جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتی ہے اور فردر جتنے بھی وینیوز ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو ہوتے ہیں، اس صورت میں آٹومیٹکلی ریموول یا ڈیپورٹیشن وہ ڈیو ہو جائے گی ہوم آفس کی طرف سے۔ اس کے علاوہ اگر جو بات آپ نے کی کرمنل جو بات ہے، اگر کسی نے کرائم کیا ہے ود ان یو کے یا آؤٹ آف یو کے، اس کے اوپر پھر ایکسٹراڈیشن ایک ایکٹ ہے، اس کے تھرو پھر وہ ایکسٹراڈیشن کروایا جاتا ہے۔ اگر کرمنل کے طور پہ واپس لے کے جانا ہے، اس کے وہ ہوتا ہے گورنمنٹس کے درمیان کانٹریکٹ، اس میں انفارچونیٹلی پاکستان کا ایگریمنٹ نہیں ہے، ابھی یو کے تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے اپیل کا، امیگریشن اپیل کا، تو اس صورت میں اگر اپیلز جو ہیں وہ ڈسمس ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو فردر رائٹ ملے گا پرمیشن ٹو فرسٹ ٹرائبونل، اس کے بعد ملے گا رائٹ پرمیشن ٹو اپر ٹرائبونل، اگر وہ بھی جاتا ہے اس کے بعد جوڈیشل ریویو ہوگا، وہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو۔ ایک اور چیز ہے بیرسٹر صاحب، ایک اور ہے، پچھلے دنوں ایک بیان حلفی تیار کروایا گیا تھا رانا شمیم صاحب سے، اور ایکس جج ہیں، وہ چیف جج ہیں، اور
ان کا جیسے بیان حلفی آیا ادھر کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. تو کیا وہ رانا شمیم صاحب کا وہ بیان حلفی ابھی بھی ادھر ان کو فیور دے سکتا ہے ٹریبیونل میں؟ کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ساری ان کی جو سزائیں وزائیں ہیں وہ جبر کے تحت ہوئی ہیں، پریشر کے تحت ہوئی ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کا چارج فریم کر چکی ہے رانا شمیم صاحب. جی اچھا، اس میں چیزیں اصل میں نا وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. اپیل جو تھی وہ میورلی تھی آن بیس میڈیکل گراؤنڈ. اس میں یہ تھا کہ جو سبجیکٹ ہے یا اپیلنٹ ہے یا میاں صاحب وہ اس کنڈیشن میں یا اس پوزیشن میں نہیں کہ ٹریول کر سکیں، لہٰذا ان کو فردر ایکسٹینشن دیا جائے. یہ اس کا پوائنٹ چونکہ ریفیوزل میرے سامنے نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس کے ایگزیکٹلی کانٹینٹس نہیں پتا، ادروائز میں آپ کو ایگزیکٹ پوزیشن اس کی بتا دیتا. اب چونکہ ہمیں اس وقت جسٹ ہیئر سے بات کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں پھر میاں صاحب کو وہ ایک سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ فورم شاید ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اگر ان کو کوئی رسک آف لائف ہے یا رسک آف پرسیکیوشن ہے پاکستان میں، تو اس صورت میں پھر اسائلم کلیم کریں رادر کے پھر وہ وزٹ ایکسٹینشن کے روٹ پہ جائیں. تو اگر وزٹ کرنی ہے تو پھر میڈیکل گراؤنڈ ہے، اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ جو ان کا یہاں پہ رہنا کیوں بہت ضروری ہے، کیوں واپس نہیں جا سکتے. اگر جو ہوم آفس آفیسر اور باقی چیزیں یہ پروو کر دیتی ہیں کہ جو اینجیوگرافی ہے یا واک ہے یا باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں تو ریڈیلی اویلیبل ہیں پاکستان میں، تو وہاں جا کے ٹریٹمنٹ کنٹینیو ہو سکتا ہے. تو پھر کوئی ریزن نہیں بنے گی اپیل الاؤ کرنے کے ڈسمس ہو جائے گی. اور اگر کچھ ایویڈنس آ جاتی ہے کہ ایسا ٹریٹمنٹ آخری سوال سر صاحب نہ ایک میں کروں جی، یہ ہے کہ اگر پاکستان کا تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور پاکستان وہ آنا نہیں چاہتے اور برطانیہ ان کو رکھنا نہیں چاہتا، ان کیس ان کی ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جائیں، تو آیا کین ہی موو ٹو اندر کنٹری لائک امریکہ اور سعودی عربیہ اور قطر؟ پریکٹیکلی ایسا شاید نہ ہو پائے. اس کی ریزن ہے کسی بھی کنٹری میں آپ کو جانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ویلڈ ٹریول ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے. تو اس وقت جو اگر ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ یہی ہیں. تو ان کے پاس اب جو آپشنز یہاں پہ اس پہ ایک تو یہ اپیل کا جو وینیو ہے جو میں نے 3-4 آپ کو بتائے، اس میں 6 مہینے یا 1 سال فردر لگ سکتا ہے کنکلوڈ ہونے میں. اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. دین آپشن ہی ہیز اسائلم کلیم کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اسائلم دیا جائے. لیکن وہاں پہ ایک پرابلم بڑی سیریس فیس کر سکتے ہیں میاں صاحب، وہ ہے پارٹ 9 امیگریشن رول کا ہے. اس میں یہ ہے اگر کوئی کرائم کیا ہو اس نے سبجیکٹ نے کسی کنٹری میں اور وہاں پہ سزا مل گئی ہے، اس صورت میں پھر اسائلم ملنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ پھر ایز اے کرمنل لیا جاتا ہے انلیس کو یہ پروو نہ کر دیں کہ وہ ساری سزائیں وہ ساری جو. اچھا سر، بیٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ اس کیس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں، اگر عام آدمی کا اسی طریقے سے کوئی اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے، ٹریبیونل میں جاتا ہے اور اسائلم بھی نہیں مل سکتی، تو ایسا شخص اگر وہاں پہ کوئی پیپر میرج کر لے یا کورٹ میرج کر لے یا کسی بھی خاتون سے شادی کر لے، تو ایسی صورت میں وہ شہری جو ہے وہ اسٹے مل سکتا ہے اس کو؟ اصل میں یہ چیزیں نا کافی ہم ویڈیوز، ڈراماز میں، فلموں میں دیکھتے ہیں. پریکٹیکل پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، روز چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو اس لحاظ سے اگر شادی ہو بھی جائے کسی برٹش سٹیزن سے یہاں پہ، اس صورت میں بھی ود ان کنٹری رہنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، واپس جانا پڑے گا اپنے کنٹری اور وہاں سے دوبارہ رائٹ ریلیونٹ ویزا ایز اے اسپاؤس لے کے آنا پڑے گا. یہاں سے سوئچنگ اس میں پاسبل نہیں. یہ رول چینج ہوئے تقریباً کوئی 10 سال ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر گل نواز صاحب تھے، مختلف آئینی اور قانونی حوالوں سے بتا رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کی. پہلے تو ذرا مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں انہیں سنیے وہ کیا کہتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک انتہائی غیر جانبدار آواز سہیل وڑائی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں میاں صاحب سے. کتاب بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اکثر ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. پچھلے دنوں وہ گئے تھے لندن اور دوسرے ملکوں میں، ان کی ملاقات بھی ہوئی میاں صاحب سے، اور وہ آنکھوں دیکھا حال اور خاص طور پہ صحت سے متعلق کیا بتا رہے ہیں. اس وقت اس خط کا وجود نہیں تھا. ذرا سنائیے جی سہیل وڑائی صاحب. صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا، بلکہ انہوں نے ان کے سارے پارٹی کے ورکر بھی جمع تھے، باقاعدہ عربی گوشت پکا ہوا تھا، پلاؤ پکا ہوا تھا، وہ مل کے سارے نے کھایا. میاں نواز شریف نے بھی کھایا. تو اس حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں
کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور انہوں نے کھیر بھی کھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی صحت پرفیکٹ لگتی ہے۔ ان کی صحت پرفیکٹ لگتی ہے، انہوں نے اروی گوشت کھایا، انہوں نے پلاؤ کھایا، انہوں نے کھیر کھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور پارٹی ورکرز موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرونا کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، اور جو کہ ڈاکٹر شال نے لکھا ہے۔ تو یہ تو سہیل وڑائی صاحب کی ایک غیر جانبدار آواز تھی جو ہم نے آپ کو سنوائی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے تو ان کے ساتھ کوئی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ملاقات کی ہوگی۔ وہ ہمارے ساتھ 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگز کرتے ہیں اور ملک کے حالات اور پارٹی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں، بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے جی کہ یہ تو یہاں تک کا معاملہ تھا۔ اب یہ میڈیکل رپورٹ خط آ گیا ڈاکٹر صاحب کا، اور اس کے دوران ہی ہم نے ذرا کوشش کی، جی چوہے صاحب، صابر شاکر صاحب، اگر if he is perfectly fit جو یہ سارا بتا رہے ہیں، اور ان کے دوسرے لوگ بھی جو ملاقاتی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، تو پھر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب جو ہم کہتے رہے کہ یہ غلط بیانیاں کر کے اور جعلی کاغذات پر وہاں گئے اور جال سازی کے ذریعے آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں ٹل سچ ٹائم کہ ان کی مرضی کی کوئی حکومت آ جائے اور ان کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیرسٹر گل نواز بتا رہے تھے کہ جس گراؤنڈز پہ وہ یہاں آئے ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی جو ہے وہ مستقبل میں شاید ان کے کام آ جاتا، لیکن فی الوقت وہ بھی نہیں کام آ سکتا، کیونکہ ٹریبیونل میں جو ان کی اپیل ہے اس میں اس خط سے کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اپنا چوہے صاحب، یہ تو میڈیکل رپورٹ ہے، اس دوران ایک فوٹیج دیکھیے، 2 آئی ہیں تازہ ترین، وہ لندن سے گئے ہیں 410 کلومیٹر دور، اور زیادہ چانسز ہیں کہ بائی روڈ گئے ہیں، 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، حسن نواز، حسین نواز، یہ آپ روٹ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شہروں سے گزر کر وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں، اور یہ 4 گھنٹے 18 منٹ کی ڈرائیو اس صورت میں ہے کہ اگر آپ تیز ترین بغیر بریک کے گاڑی دوڑاتے ہوئے جائیں، ادروائز یہ 5 آورس پلس کی یہ ڈرائیو ہے۔ اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہاں گئے ہیں جی، بریڈ فورڈ پہ آئی تھنک گئے ہیں لندن سے سفر شروع کر کے۔ اب ذرا بریفنگ کی فوٹیج دکھائیے جی، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے کہ ایک فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا، اور ایک کیا کہنا چاہیے سپروائزر ہیں جو ان کو بریف کر رہے ہیں، اور ساتھ ان کے حسن نواز ہیں، حسین نواز ہیں، ساری چیزیں، اور ماسک واسک تو خیر دور کی بات ہے۔ اصل چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ہی صورتیں ہیں چوہے صاحب، یا تو یہ فیکٹری ان کی ہے، یہ یہاں پہ ان کو باقاعدہ طور پہ ایک پریزنٹیشن دی جا رہی ہے، اور سموسے پڑے ہیں میرا خیال ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کھانے من، اور صرف نواز شریف صاحب کے سامنے ہی یہ خوراک و زراعت پڑی ہے، اور باقی اسحاق ڈار صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی مفرور ہیں، اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بریف کر رہے ہیں جی، بریفنگ دی جا رہی ہے ان کو۔ اب چوہے صاحب، تجربے کی بنیاد پہ کہ یا تو وہ فیکٹری آپ کی ہو کہ آپ دیکھنا جا رہے ہیں کہ جناب کتنا کام ہو گیا ہے، کتنا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پریزنٹیشن بھی دی گئی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کے بارے میں یا اس پراپرٹی کے بارے میں آپ خریدنا چاہتے ہیں، لیز پہ لینا چاہتے ہیں، اس کی ورتھ بتائی جاتی ہے، پھر پریزنٹیشن دی جاتی ہے، کیونکہ برطانیہ میں تو ایک اس طریقے سے کوئی نہیں دے سکتا بریفنگ شریفنگ یا کوئی، کیونکہ انویسٹر اور نواز شریف صاحب مین جو گیسٹ ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں جی۔ آبویسلی نظر یہ آ رہا ہے یا کہ ان کے کوئی قریبی کوئی یہ لوگ ہیں، اور یعنی یا یہ اس میں کوئی حصے لینا چاہ رہے ہیں، یا فیکٹری خریدنی ہے، یا پہلے سے ہی ان کی ہے، اور وہ اب 400-500 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یعنی آنا بھی تو سمجھیں یعنی شامل کر لینا۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی اسی ہے. دن ہی آئے, اگلے دن آئے ہیں, کب آئے ہیں. تو یہ تو صاف بات ہے کہ یہ ان کے جو یعنی دعوے ہیں, جو یہاں دعوے تھا, آپ نے زیادتی یہ کی ہے ذیشان بابر نے اور ٹیم نے, کہ ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ جب وہ ادھر نیب میں کسٹڈی میں تھے, ایک رات شام کو پتہ او پڑھ لو مر گئے ابھی وہاں کا آپ کو شروع کر کے آج تک آنا چاہیے تھا, تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے اور آگے بھی دعوے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کتنے سچے ہیں, کتنے جھوٹ کے اوپر مبنی دعوے ہیں ان کے. اور یہاں جعلی کیوں رپورٹیں بنائی گئی اور وہاں ابھی بھی اسی طرح کی کر کے رپورٹیں. مجھے تو یہ شبہ ہے. ہاں جی, اگلی بات سنیں. ہم نے ذرا کوشش کی یہ ٹاکوسوبو سنڈروم بیماری کیا ہے, جاننے کی کوشش کی, تو پاکستان میں تو کسی بھی ڈاکٹر کو نہیں پتا. پاکستان میں ابھی تک یہ بیماری نہیں پہنچی, جدید ترین ریسرچ, اور ہو سکتا ہے کیلبری فاؤنڈ کی طرح ابھی تک نہ آئی ہو. تو یہ پاکستان میں تو یہ بیماری نہیں پہنچی. پھر ہم نے کوشش کی کہ کوئی نیٹ کے ذریعے, تو آسٹریلیا سے ایک سٹوری ملی اس کے بارے میں, کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل, اور اس بیماری کو کہتے ہیں بروکن ہارٹ سنڈروم, یعنی دل ٹوٹنے کی بیماری. دل ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے جی, اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو ڈاکٹر شال کی بتائی ہوئی ٹاکوسوبو بیماری کیا ہے, یہ اب ہم نے آپ کا مطلب ہے وہ تیرے پیار کا غم ایک بہانہ تھا صنم, ورنہ اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا. بس میں لگتا ہے چوہے صاحب تھوڑا بھی معاملہ خراب ہے. تو چوہے صاحب اب ذرا آگے سنیے کہ اس بیماری کے بارے میں آسٹریلیا سے ہم نے کوشش کی جاننے کی. تو یہ ٹاکوسوبو بیماری انتہائی دباؤ والے کسی جسمانی یا جذباتی واقعہ سے لاحق ہو سکتی ہے, اور ٹاکوسوبو عارضے کو عرف عام میں ٹوٹا ہوا دل کہا جاتا ہے. آسٹریلوی ادارے سینٹ ونسٹن پبلک ہسپتال کی ویب سائٹ کے مطابق اس بیماری کے محرکات میں کسی عزیز کی موت, کوئی سنگین حادثہ ہو سکتا ہے, سخت قسم کا جھگڑا, اچانک بیماری یا غیر متوقع نقصان شامل ہیں جو ٹاکوسوبو عارضے کی وجہ بن سکتے ہیں. اب اگلی ہے کہ یہ ہوتی کن کو ہے. ٹاکوسوبو عارضہ عمر کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیماری زیادہ تر عمر رسیدہ خواتین کو متاثر کرتی ہے. ٹاکوسوبو عارضے سے پیدا ہونے والی یہ صورتحال عارضی ہوتی ہے اور جو اکثر افراد میں 2 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ ہماری رائے نہیں ہے جی, یہ آسٹریلین ہاسپٹل کی رائے ہے. آپ چلے جائیں سینٹ ونسٹنس ہاسپٹل ہارٹ ہیلتھ اسپیشل ان کا سینٹر ہے, وہاں چلے جائیں آپ, وہاں پہ اس بیماری کے کوئی تھوڑا بہت علم مل جائے گا. باقی ساؤتھ ایشیا میں یہ بیماری ابھی تک نہیں ہے اور موسٹلی خواتین کو ہوتی ہے. ڈاکٹر شال نے اب یہ کس بنیاد پہ کہا, یہ اب چوہے صاحب کیونکہ مرد جو ہیں, جو حضرات ہوتے ہیں آپ جیسے کہ ہیں, اور بڑے مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں, یہ کیفیت کا نام ہے وہ کہتے ہیں. جی چوہے صاحب بھائی اس کا مطلب ہے ایک امیجنری بنا کے تھیری, اس کے مطابق ایک رپورٹ لے لیا ہے. مجھے تو اب ان پر یہ ترس آ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرے جس دن رانا شمیم نے اصل حقائق بتا دینے ہیں کہ میرے سے فلاں دن فلاں ملا اور فلاں ملا اور میرے یہ کمٹمنٹ کی گئی اور مجھے یہ دیا گیا, ورنہ میری وائف جو مرحومہ تھی انہوں نے کیا سنا تو کیا نہیں سنا, الٹ پلٹ کر کے اب تک جو فرماتے ہیں اس کے بالکل برعکس اپنا ایک نیا ورژن لے کے آئیں گے, کیونکہ جان تو سب نو پیاری ہے نا, جی ہاں. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ خبر تھوڑی سی مزید پھیلتی جا رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب اب کیا کہتے ہیں جی بورڈ تو وہ یا ڈاکٹر وہ جس کے وہ زیر علاج ہے اس وقت,
وہ رائے قائم کرے گا، اور وہ رائے انہوں نے قائم کر کے ان کو بھیج دی ہے. وہ رائے قائم کر کے بھیج دی ہے، اور اس نیکسٹ چوائس صاحب وہ بھی سنیں. نہیں مطلب یہ دل کا عارضہ نہیں ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے. ایموشنل کوئی پرابلم. یہ بات ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ریئلٹی ہے، یعنی کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے کہ ان کا دل ہی ٹوٹا ہے، کیونکہ اقتدار ان سے چھینا گیا، اقتدار سے وہ محروم ہوئے، اور اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے چوہدری صاحب؟ کہاں اقتدار کے ایوان تھے اور کہاں اس وقت سچویشن ہے. بہرحال فرق تو پڑتا ہے. تو اگلا شاٹ سنائیے جی. پارٹی کا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی اوپینین کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور جیسے ہی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ واپس آئے. وہاں پہ جن معالجین کے وہ زیر علاج ہیں ان کی ایڈوائز جو ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے. یہ ہے جی رائے. جبکہ کچھ عرصہ پہلے ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان کو لینے جاؤں گا، وہ میرے ساتھ آئیں گے. ذرا اگر ہے تو جی سنوا دیں. میں فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ جاؤں گا. میں ریپیٹ کر دوں، میں نے کہا تھا میاں صاحب دسمبر میں آ سکتے ہیں. جب میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے، یا اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. آئیں گے ضرور. ذرا دوبارہ سن لیں کہ فروری کی بات کی تھی. فروری اس وقت چل رہا ہے، دوبارہ دسمبر کے بجائے فروری پہ چلے گئے. تو سنائیے جی. میں فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ جاؤں گا. میں ریپیٹ کر دوں، میں نے کہا تھا میاں صاحب دسمبر میں آ سکتے ہیں. جب میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے، یا اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. آئیں گے ضرور. دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، فروری کا پہلا ہفتہ آج غالباً 2 تاریخ ہے، اور 4 دن چوہدری صاحب 5 دن باقی ہیں. نہیں انہوں نے پہلے سردار ایاز صادق نے آپ کو بھول گیا ہے، یہ کہا کہ میں 20 جنوری کو جاؤں گا اور میاں صاحب کو ساتھ لے کے آؤں گا. ان کو کسی نے لالی پاپ دیا ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر یہ اپنی ساری گیمز وہ بناتے رہتے ہیں. کبھی اب وہ مریم نے میرا خیال کو یہ کاروبار بند کر دیا ہے. اب پہلے وہ ڈیٹس دے کے نا 3 سال تو انہوں نے حشر کیا ہوا تھا. اب ایک تو وہ ان کا وہ کل ہم نے تفصیل میں سیاسی صورتحال اور جو ہمارے پاس انسائڈ سٹوریز ہیں وہ ڈسکس کرنی ہے. آج وقت نہیں ہے اتنا. جی ہاں. تو انشاءاللہ تو اب یہ ان کے پاس جو نئی صورتحال ہے اس میں تھوڑا سا یہ چینج آئی ہے کہ ان میں 2 واضح گروپ اس بات پر آ گئے ہیں کہ ان کی اب اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے. تو اس پر بھی ہم نے کل بالتفصیل خبریں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے شیئر کرنی ہے. چوہدری صاحب جانے سے پہلے یہ شہباز شریف صاحب نے جواب دیا ہے اٹارنی جنرل کو، اور اٹارنی جنرل کو انہوں نے ملزم نہیں بلکہ مجرم ہی گردان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا خط 6 نومبر 2019 کے عدالتی حکم کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. خط میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مندرجات ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. خط دراصل زیر سماعت معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط جاری کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اٹارنی جنرل کے خط میں لب و لہجہ انتہائی قابل اعتراض اور نامناسب ہے. اٹارنی جنرل کا خط خلاف قانون، بلا جواز اور کسی قانونی اختیار کے بغیر ہے. خط لکھ کر جس طرح کردار کشی مہم چلائی گئی اس پر قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. تو چوہدری صاحب خبر یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کے خط کا جواب دینے کے لیے ایک سابق اٹارنی جنرل اور 2 انتہائی اہم ترین قانون دان جو ہیں ان سے مدد لی گئی ہے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کے خط کا جواب دیا کہ میری جان چھڑوائیں اور اس معاملے سے مجھے نکالیں. میاں صاحب جانے اور عدالت جانے. تو یہ خط کا جواب دیا. بریک لیتے ہیں جی، بعد ایک اور خبر. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے خبروں کی، اور اب خبر ہے FIA کے 5 افسروں کے پر اسرار تبادلے اور ان کی واپسی. ان افسروں کے لیے آج تبادلے منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور یہ کل اچانک ہوئے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایک روٹیشن پالیسی چل رہی ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبوں میں افسروں کے تبادلے کیے جا رہے ہیں. یہ ایک معمول کی کارروائی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آج کیا کہا اس بارے میں، ذرا سنیے. FIA کے تبادلے ہوئے ہیں تو خیر ظاہر ہے DG FIA نے کیے ہوں گے. کون سے وزراء ان کو روکنا چاہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. روک صرف پرائم منسٹر آفس سکتا ہے. جس طرح FIA میں روٹیشن کی پالیسی ہوئی ہے 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گا،
اس طرح نادرا میں بھی کوئی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں کے بعد. اچھا بڑے چوہدری صاحب انتہائی معصومیت سے شیخ صاحب کا تجربہ اتنا وسیع ہے, بڑے آرام سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ تبادلے نہ میں نے کیے اور نہ میں روک سکتا ہوں, یہ صرف ایک اتھارٹی ہے جو ان کو روک سکتی ہے اور وہ ہیں وزیر اعظم. دوبارہ سنیے. ایف آئی اے کے تبادلے ہوئے ہیں تو خیر ظاہر ہے ایف آئی اے نے کیے ہوں گے. کون سے وزراء ان کو روکنا چاہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. روک صرف پرائم منسٹر آفس سکتا ہے. جس طرح ایف آئی اے میں روٹیشن کی پالیسی ہوئی ہے 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گا, اس طرح نادرا میں بھی کوئی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں کے بعد. جی چودھری صاحب یہ کیا واقعہ ہوا ہے جی سارا؟ نہیں واقعہ تو یہ ہے سب اسکینڈلائز کیا گیا اس کو. اگر مطلب روٹیشن میں ہوئی ہے تو پھر وہ پہلے دن ہی وضاحت کر دیں. یعنی یہ اس طرح کی ہر چیز کو اپنے گلے میں. لیکن ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ نے پوری بزنس کمیونٹی جو ہائی لیول کی ہے ان سے ایک تفصیلی ملاقات کی ہے, ایک ان کو میسج دیا ہے کہ بھئی ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ٹھیک چل رہی ہے, ملک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور فوج اور حکومت مل کے پاکستان میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اور بزنس مین جو ہیں جیسے کہ سلمان اقبال جو ہیں ایئر بائی والے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے ادارے میں وزیر اعظم کی یعنی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے کہ اپنے منافع میں سے ورکرز کے ساتھ شیئر کیا. آج تمام کمیونٹی جو ہے وہ خواہ ٹیکسٹائل والے ہیں, خواہ گاڑیاں بنانے والے ہیں, خواہ انجینئرنگ والے ہیں. یعنی اب وہ کل تفصیل میں اور بھی کریں گے, لیکن بڑا میسج یہ ہے کہ فوج اور حکومت نے پاکستان کے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو یہ میسج دیا ہے کہ وی آر دیئر ایٹ یور بیک. آپ انویسٹمنٹ بھی کریں اور کاروبار بھی کریں اور کسی خوف خطر کے بغیر کریں. بالکل صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بزنس کمیونٹی سے جو ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ وہ کل ہے, وزیر اعظم عمران خان نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے اور یہ وزٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے, انتہائی اہم ہے, سرمایہ کاری کے اعتبار سے بھی, ٹریڈ کے اعتبار سے بھی. اور اس میں بہت ساری چیزیں بزنس ریلیٹڈ اور پاکستان میں بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بات کی جانی ہے. اور اس لیے آج وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں بزنس کمیونٹی تھی. لیکن ایک اور جو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے جی, اس کے تحت آج ہماری بھی کچھ کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اس وقت ٹائم کم ہے تو وہ انشاءاللہ کل کریں گے. لیکن جاتے جاتے چوہدری صاحب ایک چیز, ہمارے اس وقت تھریٹ ہے جی, سیکورٹی تھریٹ بہت ہے اور شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا ہے سیکورٹی تھریٹس اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرز نشانہ بن سکتے ہیں. سنائیے جی. ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کو آج اور آئی جیز کو خط لکھا ہے اور فون پہ بھی ان کو کہا ہے کہ آپ امن و امان کی صورتحال سے الرٹ رہیں, ہر قسم کی صورتحال کے لیے بہتر منصوبہ بندی کریں. بلاول بھٹو صاحب کو کہا گیا ہے جی کہ آپ بائی روڈ سفر مت کریں, زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا تو بائی ایئر سفر کریں اور اپنی نقل و حرکت کے بارے میں, اپنی موومنٹ کے بارے میں سیکورٹی اداروں سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے میں رہیں, ان کو انفارم رکھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب واپس بلٹ پروف بلکہ بم پروف گاڑی میں جا چکے ہیں اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنا احتیاط کریں. چوہدری صاحب یہ خاص طور پہ جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ اور ایسٹرن بارڈر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ ویو چلی ہے دہشت گردی کی, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ بھی 35 سیکنڈ رہ گئے کچھ. نہیں آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے سے بہت خوفناک واقعات ہوئے ہیں. انشاءاللہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے قوم نے. بہت بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.